अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आपको जैसा कि मालूम है कोविड-19 की वजह से मैनेजमेंट की तरफ से क्लासेस जो है वो ऑनलाइन करने की बात की गई है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ असातिज़ा कराम मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस यूज़ करते हुए आपके एजुकेशनल लॉस को जो पूरा करने की कोशिश करेंगे कि इन छुट्टियों के दौरान आप किसी भी तरह से जो है वो अपनी स्टडीज़ से डिसकंटिन्यू ना रहें। उसमें वो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस यूज़ की जा रही हैं, लाइक ज़ूम है, टीम को यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ असातिज़ा जो है वो अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे। लेकिन बीइंग पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड के होने की हैसियत से मैंने अपने मैनेजमेंट से कॉलेज मैनेजमेंट से भी मैंने डिस्कस किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑनलाइन उसमें बहुत सारे इश्यूज सम टाइम फेस करने पड़ जाते हैं, लाइक कभी इलेक्ट्रिसिटी पावर ब्रेक डाउन होता है, कभी मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, कभी नेट का अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उसमें यह आता है कि लॉस होने का, टाइम वेस्ट होने का डर होता है। तो क्यों ना हम, अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने वीडियोस जो है वो अपलोड करूँ लेसन्स की। उसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो लेसन्स को, उस वीडियो को जो है वो आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग होगा कि आप जिस वक्त आपके पास सहूलत हो आप सहूलत से उसको सुन सकती हैं, शाम में, दिन में, लेकिन उस सेम डे आपने सुनना ज़रूर है लेसन को, क्योंकि आपको वेरी नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट लेसन आपको रिसीव हो जाएगा, वीडियो रिसीव हो जाएगी, तो आप प्रीवियस वीडियोस के से लिंक होगा तो आपका नेक्स्ट लेसन आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने इन वीडियोस को जो है वो अच्छी तरीके से फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आपने सुनना है। और मैंने आपकी किताब जो आप कॉलेज में यूज़ करते हैं, सर्वर की किताब जो आपके पास होती है, मैं उसी में से ही आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस यही है आप लोगों की कि आपको न सिर्फ लेसन्स दिया जाता है बल्कि उसके साथ ही आपके जो इंग्लिश के, जो उर्दू के जो मुख्तलिफ मुश्किल वर्ड्स लिखे गए होते हैं वो भी, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप इसको प्रॉपरली भी आपको याद करने में आपकी आसानी रहे। तो आपने लेसन्स को प्रॉपर सुनना है, पूरे लेक्चर को फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आपने सुनना है। वन सेकेंडली ये कि आपने लेसन के ख़त्म होने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में जाकर आपने कमेंट्स देने हैं। आपने 2 से 3, हर स्टूडेंट ने मुझे 2 से 3 क्वेश्चंस मुझे करने हैं कि आपको फ़लाँ जगह पे कोई प्रॉब्लम आया है, फ़लाँ जगह पे आपको अच्छा लगा है, फ़लाँ जगह पे आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। आप बेशक उसको उर्दू में आप कमेंट लिख लें, अगर अंग्रेज़ी में नहीं लिख सकते तो कोई इशू नहीं है, उर्दू में लिखें, ताकि नेक्स्ट डे मैं जब लेसन की तैयारी करूँगी, वीडियो बनाने लगूँगी, तो मैं आपके जो कमेंट्स आए हुए होंगे उसकी रोशनी में पहले आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगी और उसके बाद फिर मैं नए लेसन की तरफ मैं जाऊँगी। तो आपने ये मस्ट करना है। उसके साथ ही बीच बीच में हम आपको इन्हीं लेक्चर्स के लेते हुए आपको वीडियोज़ के दौरान ही मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूँगी। उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप पूरा लेक्चर सुनें, सुकून से बैठकर अपनी किताब को साथ रखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर असाइनमेंट्स जो आपको देंगे तो उसमें हो सकता है कि कॉलेज की तरफ से कोई टाइम शेड्यूल दिया जाए कि फ़लाँ टाइम में आपने मैनेजमेंट में जाके, रिसेप्शन पे जाके आपने अपनी असाइनमेंट जमा करानी है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। लेकिन आपने वीडियोस को जो है वो लेसन्स को जो है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने आज नहीं सुना, चलिए 10 दिन बाद सुन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने डेली बेसिस पे सुननी है। सिर्फ टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी कि अगर आपके पास इस वक्त सहूलत नहीं है मोबाइल की, या आपके पास अब एक्सेस नहीं है, तो आप शाम तक इसको पूरा करके अपना लेक्चर जो आप ज़रूर देख लीजिए। दूसरा ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं जैसे ही लेसन्स अपलोड करूँगी वो आपको ऑटोमेटिकली आप तक पहुँच जाएगा। अगर आपको, वैसे तो मैं लिंक भी शेयर करूँगी, जो जब मैं लेसन्स अपलोड करूँगी तो मैं उस लिंक को, वीडियो की लिंक को जो है वो मैं अपने ग्रुप में भी, और जो टीचर्स जो हैं कोऑर्डिनेटर टीचर्स हैं सेक्शंस की, उनको भी मैं अपलोड कर दूँगी ताकि वो जो है आगे आगे फॉरवर्ड कर दें। लेकिन आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो डायरेक्टली आप तक भी पहुँच जाएगी, जिससे आपके मिस होने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो जाएंगे, मिनिमाइज़ हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम लेसन की तरफ आते हैं। तो उसमें लेसन में ये है कि मैडम लैला बता रही थी कि उन्होंने फ़र्स्ट ईयर की जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उनको 4 चैप्टर जो हैं वो पढ़ा चुकी हैं, और अब हम 5th चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो 5th चैप्टर जो है वो है बेसिकली शहरी और शहरियत का कॉन्सेप्ट जो है वो, हमारा जो चैप्टर है वो शहरी और शहरियत का है। पेज नंबर 90, पेज नंबर 90 पे आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, शहरी, शहरी से क्या मुराद है? रोज़मर्रा मामूलात में आम तौर पर तो हम कहते हैं कि जी जो शहर में रहता है वो शहरी है और जो देहात में रहता है वो देहाती है। ये हमारा आम जो रूटीन में हम जो बोल चाल में बात करते हैं। लेकिन सियासत में, इल्म शहरियत की रूह से, शहरी हम उसको कहते हैं जिसको किसी भी रियासत के अंदर रहते हुए, अपने मुल्क के अंदर रहते हुए तमाम सियासी, मुआशी, माशरती, कानूनी, समाजी हकूक़ हासिल हों,
وہ وہاں کا شہری ہوتا ہے، اور اس حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ اس پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہوں تو وہ وہاں کا شہری کہلاتا ہے۔ اب یہ تو ہے شہری کی کرنٹ جو ایک ڈیفینیشن ہے، جو میں نے آپ کو شہری کے سے کیا مراد ہے، یعنی شہری یہ نہیں ہے کہ جو شہر میں رہتا ہے وہ شہری ہے، یا جو دیہات میں رہتا ہے وہ دیہاتی ہے، تو یہ ایک کانسیپٹ ہے شہری کا۔ نہیں، شہری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ شہری وہ ہے جس کو شہریت ریاست کی طرف سے تمام معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، قانونی حقوق حاصل ہوں، اور وہ ان حقوق کو بروئے کار لاگت اپنی زندگی کو آسانی سے گزار رہا ہو۔ قدیم تصور کیا ہے اس کا، پرانا تصور کیا ہے، اس میں جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ قدیم تصور کیا ہے اس کا، اینشینٹ کانسیپٹ آف سٹیزن کیا ہے؟ وہ ہے، ہم دیتے ہیں قدیم تصور لیتے ہیں ہم یونان سے، جہاں پر شہریوں کو کی ایک بہت معمولی سی تعداد ہوا کرتی تھی، شہریوں کی لائک پوری آبادی کا 10% جو تھا وہ، یعنی اگر 1,00,000 آبادی ہے تو اس کا صرف 10,000 جو ہے وہ شہری ہوتے تھے، باقی سارے جو تھے وہ غلام ہوتے تھے یا تاجر ہوا کرتے تھے، جو دوسرے شہروں سے، دوسری ریاستوں سے وہاں پر تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ تو بڑی تعداد جو تھی وہ شہری نہیں ہوتی تھی، بلکہ بہت 10% آف دا پاپولیشن جو ہوتا تھا وہ شہری ہوتا تھا۔ اور وہ 10% آف دا پاپولیشن کیوں شہری کہلاتا تھا؟ ایک تو وہ رچ لوگ ہوا کرتے تھے، اور وہ ان کو سیاسی حقوق حاصل ہوتے تھے، اور وہ سیاسی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے امور مملکت، امور ریاست کو ڈائریکٹلی یوز کرتے تھے، ڈائریکٹلی جا کے ریاست کے دن سے صبح سے لے کے شام تک وہ ریاست کے کاموں میں مختلف پالیسیز میں مختلف انتظامی معاملات کو دیکھتے تھے، اور وہ صرف شہری ہوتے تھے جو ان چیزوں کو دیکھتے تھے، باقی سارے لوگ جو ہوتے تھے وہ کون تھے؟ غلام اور تاجر ہوا کرتے تھے۔ یہ قدیم تصور ہے شہریت کا، شہری ہونے کا۔ اب جدید تصور کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ جو شہر میں رہتا ہے وہ شہری، اور جو دیہات میں رہتا ہے وہ دیہاتی، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو شہری ہے جس کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ جدید تصور یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی بھی ریاست کے اندر رہتا ہوگا اس کو شہری ہونے کا حق حاصل ہوگا، اور اس کو وہ تمام سیاسی، قانونی، معاشرتی، معاشی، سماجی، سیاسی حقوق حاصل ہوں گے، اور اس شخص کو ان تمام حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا، یہ کہہ کر کہ یہ ملک نہیں ہے اس لیے ہم اس کو شہری کا حقوق نہیں دے سکتے، شہریوں کے حقوق نہیں دے سکتے، شہری ہونے کا حق ہم اسے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سید نہیں ہے اس لیے ہم اس کو شہری ہونے کا حق نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ مالدار نہیں ہے اس لیے ہم اس کو شہری ہونے کا حق نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ غریب ہے اس لیے ہم اسے شہری ہونے کا حق جو ہے نا وہ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ جو ہے وہ فلاں جو ہے ایک قبیلے سے تعلق ہے اس لیے ہم اس کو اس کی وجہ سے نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا تعلق فلاں مذہب کے فلاں فرقے سے اس وجہ سے ہم اس کو شہری ہونے کا حق نہیں دے سکتے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جدید تصور یہ کہتا ہے کہ تمام ریاست کے اندر رہنے والے شہری تمام حقوق کے مالک ہوتے ہیں، جن کو جو ریاست کی طرف سے ان کو حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ ہر شہری کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی فرق کے، بلا کسی تمیز کے، بلا کسی سوچ کے کہ جی یہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس خاندان کا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر ایک کو شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اور وہ شہری حقوق کیا ہوتے ہیں؟ معاشی حقوق حاصل ہوتے ہیں، سماجی ہوتے ہیں، قانونی ہوتے ہیں، سیاسی ہوتے ہیں، کہ آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ روزگار زندگی گزاریں، روزگار کمائیں، آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوشل لائف جو ہے وہ گزاریں، آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ جائیداد بنائیں، آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کسی نے کوئی آپ کے خلاف کسی نے کوئی جرم آپ کا ارتکاب کیا تو آپ اس کی گرفت کریں، اور آپ اس کے لیے آپ عدالت تک پہنچیں۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے ووٹ کاسٹ کریں اپنا، اور ووٹ کاسٹ کریں جس کو آپ چاہتے ہیں آپ ووٹ کاسٹ کریں، کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے حقوق جب آپ کو حاصل ہوتے ہیں تو یو آر دا سٹیزن آف دا کنٹری۔ یہ ہے پریزنٹ کانسیپٹ، شہری کا کانسیپٹ اوور آل، دین قدیم تصور، اور پھر جدید تصور آج کا۔ پھر ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے شہریت، سٹیزن شپ، کہ بھائی وہ فلاں ملک میں گیا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بڑی کوشش کر رہے ہیں، اس کو وہاں کی شہریت نہیں ملی۔ سنتے رہتے ہیں نا سٹیزن شپ کا بڑا الفاظ سنتے ہیں آپ، فلاں جگہ فلاں ملک میں اتنا عرصہ ہو گیا اس کو رہتے ہوئے، اس نے شادی بھی کی لیکن اس کو شہریت نہیں ملی۔ واٹ از دس سٹیزن شپ؟ شہریت کیا ہوتی ہے؟ شہریت جو ہے، شہریت سے مراد وہ حالت ہے، شہریت ایک سٹیٹس کا نام ہے کہ جب وہ کسی کو ملتا ہے تو وہ اس ملنے کے ساتھ ہی اس کو وہ تمام حقوق جو کسی شہری کو ہوتے ہیں، جو میں ابھی بات کر رہی تھی، معاشی، معاشرتی، قانونی، سماجی، سیاسی، وہ سارے کے سارے حقوق اس شخص کو حاصل ہو جاتے ہیں جب وہ اس کو سٹیزن شپ ملتی ہے۔ تو سٹیزن شپ، واٹ از سٹیزن شپ؟ سٹیزن شپ از اے اسٹیٹس وچ از گرانٹیڈ بائی اے اسٹیٹ، بائی اے گورنمنٹ، بائی اے کنٹری ٹو اے پرسن۔ کسی بھی پرسن کو وہ رائٹس ملتے ہیں تو وہ وہاں کا سٹیزن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کچھ وہاں کی
فرائض بھی عائد وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اف وی ہیو گیون یو، آپ کو ہم نے سٹیزنشپ دے دی ہے، اینڈ ناؤ یو آر آور سٹیزن، بٹ یو مسٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ان دا پروگریس، ان دا پراسپیرٹی، ان دا پیس آف آور کنٹری. ہمارے ملک کی استحکام میں، ہمارے ملک کی خوشحالی میں، ہمارے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے آپ، کیونکہ آپ کو ہم نے اپنی ملک کی شہریت دی ہے. تو یعنی وہ حقوق تو دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی فرائض بھی عائد کرتے ہیں. تو دس از کالڈ سٹیزنشپ، شہریت. اب کسی ملک میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارے شہری نہیں ہوتے، اس میں کچھ شہری ہوتے ہیں، کچھ غیر ملکی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب غیر ملکی کون ہوتے ہیں؟ یہ شہری وہ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں. لیکن غیر ملکی وہ ہوتے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے آپ کے ملک میں آ کر رہ رہے ہوتے ہیں، کسی تعلیم کی مقصد کی وجہ سے، کسی روزگار کی وجہ سے، کہیں پہ اور کوئی ان کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے. لائک اگر کسی نے شادی کر رکھی ہے، وہ اس شادی کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے اس کنٹری کے اندر اسٹے کر رہا ہے، تو وہ وہاں کا شہری نہیں ہوتا، بلکہ وہ وہاں کے غیر ملکی کہلاتے ہیں. لائک پاکستان کے اندر اگر امریکی رہ رہا ہے تو وہ امریکی نیشنل ہے، وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے، تو وہ غیر ملکی کہلاتا ہے. اسی طرح سے آپ اسلام آباد میں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے افریقن کنٹریز کے، لائک سوڈان اور صومالیہ کے سٹیزنز ہمیں نظر آتے ہیں جو ایجوکیشن پرپز کی وجہ سے، جاب کی پرپز کی وجہ سے یہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ سٹیزن آف آور کنٹری، دے آر بیسیکلی نیشنلز، رائٹ. اب شہری اور غیر ملکی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ 4 فرق ہوتے ہیں اس میں. نمبر 1، شہری مستقل باشندہ ہوتا ہے، غیر ملکی مستقل باشندہ نہیں ہوتا. نمبر 2، شہری کی وفاداریاں اپنے ملک کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر ملک پہ کوئی آنچ آتی ہے تو سارے شہری جو ہے اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن غیر ملکی ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس کی وفاداریاں اپنے ملک کے ساتھ ہوتی ہیں. تیسرا یہ کہ آپ شہری ہیں پاکستان کے فار ایگزامپل، تو آپ ملک کے اندر بھی ملک کے باہر آپ کا ملک آپ کی حفاظت کرے گا. کس طرح سے؟ آپ ملک کے اندر ہیں تو آپ کو حفاظت تو ہے ہی ہے. اگر آپ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، لائک آپ امریکہ میں ہیں، آپ کو ایک دم سے کوئی وہاں پہ پرابلم ہو گئی ہے، تو آپ نے کہاں رابطہ کرنا ہے؟ آپ اپنے سفارت خانے سے رابطہ کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ آپ کا ملک نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر آپ کی حفاظت کرنے کو تیار ہے. لیکن اگر کوئی غیر ملکی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے تو ہم اس کی حفاظت تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، کسی اور کنٹری میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ ہماری ذمہ داری نہیں رہتا. یہ تیسرا فرق ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ شہریوں کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں، لیکن غیر ملکیوں کو معاشرتی اور معاشی حقوق تو ہم دیتے ہیں، لیکن ہم سیاسی حقوق نہیں دیتے. ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتے، ہم ان کو عہدیدار بننے کا حق نہیں دیتے، ہم ان کو MNA MPs بننے کا حق نہیں دیتے، ہم ان کو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننے کا حق نہیں دیتے. تو یہ 4 فرق ہیں شہری اور غیر ملکی کے درمیان. اب شہریوں کی اقسام پہ آ جاتے ہیں. شہری کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ شہری جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی شہری ہوتے ہیں اور غیر حقیقی شہری ہوتے ہیں. حقیقی شہری کسے کہتے ہیں؟ حقیقی شہری جو ہے، حقیقی شہری سے مراد وہ شہری ہے جسے والدین کی شہریت کی وجہ سے شہریت حاصل ہو جاتی ہے. مثلاً اگر آپ پاکستانی والدین کے ہاں پیدا ہوئے ہیں تو آپ پاکستانی، آپ کے والدین کیونکہ پاکستانی، ان کے پاس پاکستانی شہریت ہے، تو آپ کو آٹومیٹکلی وہاں کی شہریت مل جائے گی. اب دوسرا جو ہے وہ کس طرح کے نیچرلائزڈ سٹیزنز کس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں کے شہری، بعض اوقات غیر ملکیوں کو بھی دوسرے ممالک کے حقوق کی شہریت حاصل ہو جاتی ہے. اس صورت میں وہ اپنے حقیقی ملکی شہریت سے محروم ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ کسی کنٹری میں گئے ہیں، وہاں پر قانون ہے کہ جی آپ ایک عرصے تک وہاں رہتے ہیں تو آپ کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے، تو وہاں پہ غیر حقیقی شہری آپ اسے کہتے ہیں. نیچرلائزڈ سٹیزنز ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ کسی ایک خاص شرط کو پورا کرنے کے بعد شہریت حاصل کرتے ہیں. تو یہ 2 طرح کے شہری جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں کنٹری کے اندر. اب جو حقیقی شہری ہوتا ہے وہ 2 طرح سے حقیقی شہری جو ہے نا وہ بنتا ہے. ایک تو والدین کی سٹیزنشپ اگر ہو، والدین شہریت رکھتے ہیں پاکستان کی، تو وہ پاکستان کا شہری ہو جاتا ہے. ایک وہ ہے جائے پیدائش کی وجہ سے، کہ اگر کسی ملک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کہیں کے بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ ہماری سرزمین پہ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو شہریت وہاں کی مل جاتی ہے. امریکہ اور انگلستان میں یہ رول، انگلستان، یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ رائج ہے قانون کہ اگر آپ کے والدین پاکستانی، بہت سارے پاکستانی وہاں پہ ہیں، اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے، برطانیہ کی شہریت مل جاتی ہے، کیونکہ وہاں اس سرزمین کا لاء یہ ہے کہ جائے پیدائش کی بنیاد پر، یعنی جو بچہ وہاں پیدا ہوگا اس کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے. اب یہ تو ہے شہریت حاصل کرنے کے حقیقی شہری. پھر آپ اس کے علاوہ بھی شہریت حاصل کر، جسے ہم نیچرلائزڈ سٹیزنز ہم کہہ رہے تھے کہ غیر حقیقی شہری میں، کہ آپ اگر ایک لمبے عرصے تک کہیں بھی ملازمت کر، سکونت اختیار کرتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں، تو وہ رہائش اختیار کرنے سے، یعنی فار ایگزامپل برطانیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 8 سال تک یا 10 سال تک آپ وہاں کے برطانیہ میں مسلسل رہتے ہیں، تو آپ ایک رائٹس ڈیولپ کر لیتے ہیں اور آپ کو وہاں کا ریزیڈنٹ مل جاتا ہے. ریزیڈنٹ کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ سٹیزنشپ کا ہو جاتا ہے. تو یعنی آپ ایک لمبے عرصے تک سکونت اختیار کرتے ہیں کسی کنٹری کے اندر،
اور وہاں کا یہ لا ہے تو وہ آپ کو سٹیزنشپ مل جاتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ کوئی جائیداد بنا لی ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے کوئی سرکاری ملازمت اختیار کر لی اور سرکاری ملازمت ملنے سے بھی آپ کو وہاں کی سٹیزنشپ مل جاتی ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے. جیسے برطانیہ میں اکثر لوگ جو ہیں باہر غیر ملکی ممالک میں جاتے ہیں، آسٹریلیا میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، تو وہاں کے سٹیزن سے شادی کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ بھی سٹیزنشپ ان کو مل جاتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی ریاست کے اوپر کوئی اور ریاست آ کر حملہ کرتی ہے اور وہ قابض ہو جاتی ہے، جیت جاتی ہے، تو وہ ریاست جو ہارنے والی ریاست ہے جب جیتنے والی ریاست کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، الحاق ہو جاتا ہے، مل جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، تو پھر اس جیتنے والی ریاست کی جو سٹیزنشپ ہے وہ ہارنے والی ریاست کے جو شہری ہوتے ہیں ان کو جیتنے والی شہری کی سٹیزنشپ جو ہے، شہریت کی کنٹری کی جو سٹیزنشپ ہے وہ بھی مل جاتی ہے. تو یہ شہریت حاصل کرنے کے طریقے ہیں: بائی برتھ، بائی والدین یعنی وراثت، اور پھر سکونت اختیار کرنے سے، اس کے بعد ملازمت سے، اس کے بعد جائیداد حاصل کرنے سے، شادی کر لینے سے یا الحاق ہو جانے سے آپ کو شہریت جو ہے وہ مل جاتی ہے. پاکستان میں جو ہے شہریت کا حق جو ہے پاکستان کا جو قانون شہریت ہے مجریہ 1951 ہے. اس کے مطابق پاکستان کی شہریت کا حصول پیدائش، ہجرت، شادی اور غیر ملکیوں کو حقوق شہریت عطا کرنے کے ذریعے سے ممکن ہے. یعنی شادی کر لیں یا پیدائش ہو جائے یا مائیگریٹ ہو کے ادھر آ جائیں تو اس صورت میں ہے. یعنی ہر وہ شخص پاکستانی شہریت کا حقدار ہوگا جس کے والدین دادی دادا پاکستان کی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں اور جو 14 اگست 1947 کے بعد کسی دوسرے ملک میں سکونت اختیار نہ کر چکے ہوں، یعنی پاکستان کے اندر رہتے رہے ہوں تو ان کو وہ سٹیزنشپ حاصل ہو جاتی ہے. یہ ہے سٹیزنشپ حاصل کرنے کے طریقے. پھر آپ سٹیزنشپ کھو بھی دیتے ہیں، آپ کی شہریت ختم بھی ہو جاتی ہوتی ہے. وہ کس طرح سے کہ اگر آپ طویل عرصے تک اپنے ملک سے غیر حاضر رہے ہیں اور آپ کا ملک اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ وہاں سے غیر حاضر رہیں، تو وہ آپ غیر شہریت سے محروم ہیں. مثلاً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کینیڈا کی امیگریشن لی ہوئی ہے تو وہاں کی سٹیزنشپ لی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سال میں ایک دفعہ چکر ضرور لگانا پڑتا ہے. کیوں لگانا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ آپ لمبے عرصے تک اپنے ملک سے، اپنے سٹیزن والے ملک سے جو ہے شہریت والے ملک سے آپ دور نہیں رہ سکتے. تو زیادہ دیر تک آپ طویل غیر حاضری اگر آپ کے ملک سے ہو جاتی ہے تو آپ کی سٹیزنشپ ختم ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سنگین جرم کا اگر ارتکاب کر لیا آپ نے تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی سویر قسم کا کرمنل ایکٹ ہو گیا ہے کسی سے تو اس کی شہریت حکومت جو ہے، اس کی جو ریاست ہے وہ اس کو ختم کر سکتی ہے. پھر ملک سے فرار اختیار کرنا کہ اگر جو ہے بعض افراد حکومت وقت سے، جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں حکومت وقت سے جب آپ کا کلیش ہوتا ہے، لائک ہمارے بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، وہاں جا کر جو اپنی سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے جو ہے نا وہ شہریت ضائع کر دینے والی بات ہے کہ اس میں اگر ممالک چاہیں، حکومتیں چاہیں تو وہ ان کی شہریت ختم کر دیں. اور دیگر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کسی غیر ملکی عورت سے شادی کر لیا جو آپ کی ملک آپ کو اجازت نہیں دیتا، آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی ایسا اعزاز قبول کر لیا، کوئی کسی ایسے کنٹری سے آپ نے اعزاز قبول کر لیا جس کنٹری کو آپ کا ملک تسلیم نہیں کرتا، آپ کی شہریت اس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو یہ ہے شہری کیا ہے، شہری کا قدیم تصور کیا ہے، شہری کے سٹیزنشپ کیا ہے، پھر اس کے بعد ایک ملک کے اندر کتنی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شہری ہوتے ہیں، غیر ملکی ہوتے ہیں. پھر شہری جو ہیں اس کے دو طرح کی شہری ہوتے ہیں، حقیقی شہری اور غیر حقیقی شہری. حقیقی شہری کے آگے پھر دو کائنڈز ہیں کہ جائے پیدائش کی وجہ سے یا والدین کی وجہ سے. پھر شہریت حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں کہ آپ زیادہ دیر تک کسی کنٹری کے اندر رہتے ہیں، آپ زیادہ دیر تک جو ہے وہ اگر وہاں شادی کر لیتے ہیں، جائیداد بنا لیتے ہیں، ملازمت اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کو وہاں کی سٹیزنشپ مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو سٹیزنشپ مل جاتی ہے تو آپ کو لاس بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کی لاس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ سم ٹائم کسی سنگین جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، آپ طویل عرصے سے اس اسٹیٹ کے اندر نہیں گئے جس کی وجہ سے آپ کی سٹیزنشپ ختم ہو سکتی ہے. آپ کو فوج کے اندر کہا گیا کہ آپ فوج کے اندر سرو کریں، ملک کو اس وقت فوج جوانوں کی ضرورت ہے اور آپ نے انکار کر دیا تو بھی آپ کی شہریت رد ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کسی ایسے ملک سے ایسا اعزاز ایکسیپٹ کر لیا ہے جو کہ جس کنٹری کو ہم تسلیم نہیں کرے، آپ نے وہاں سے اجازت ایکسیپٹ کر لیا، کوئی ایوارڈ لے لیا، وہ بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے کہ آپ کی شہریت ختم ہو سکتی ہے. تو یہ ہے جی سٹیزن، شہری اور شہریت. اب ہم نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا اچھے شہری کے اوصاف. وہ انشاءاللہ آپ کو جو نیکسٹ میرا لیکچر ہوگا، جو آپ کا نیکسٹ اپلوڈ ہوگا، وہ ہم اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہمارا آئے گا ہم اسی سیکوینس سے ہم اپنے ٹاپکس کو لے کے چلیں گے. اچھے شہری کے اوصاف کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد لا اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے، قانون اور فرائض کیا ہوتے ہیں،
اور اس طرح سے ہم اپنا جو ہے وہ کورس انشاءاللہ ٹائملی مکمل کر لیں گے. ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں آپ کو، میں نے لیکچر ریکارڈ کیا ہے، اپلوڈ کیا ہے. سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ میرے آنے والے ہر لیکچر کو جو ہے نا ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے موبائل میں آٹومیٹکلی آ جائے. سبسکرائب کا بٹن دبائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے لیسن سن لیا، لیکچر سن لیا آپ نے اس کو ذہن میں بٹھائیں، کتاب کے ساتھ اس کو ٹیلی کریں. جو لفظ سمجھ میں نہیں آیا اس کو لکھ لیں، کوئی کویشچن بات سمجھ میں آئی، کوئی سینٹینس سمجھ میں نہیں آیا اردو میں، وہ آپ اردو میں ہی لکھ لیجئے. کمنٹس کے اندر جا کے ایڈ پبلک کمنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہاں جا کے اس کو دبائیں. اس کے ساتھ نیچے کمنٹس لکھنے کے لیے آپ کو کرسر آ جائے گا، اس کو دبائیں، اس کو لکھتے چلے جائیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ نے مجھے کم از کم 2 سے 3 کویشچن ضرور پٹ کرنے ہیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ بچے سکون سے اس چیز کو سن رہے ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کو یہ ویڈیو والا آئیڈیا جو ہے وہ اٹس بیٹر، یہ اچھا لگا ہے، یہ آپ کے لیے زیادہ ایزی ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ ضرور کمنٹ کریں کہ جی یہ ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کریں تاکہ یا ہم ٹیمز پہ یا دوسرے اپلیکیشنز کو ہیں وہ یوز کریں، جو آپ کو اس میں لگے. تو اس کے اوپر بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا. اور اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ اسائنمنٹس آپ کو بار بار جو ہے میں بتا رہی ہوں، آپ کو بار بار اسائنمنٹ ملتی رہیں گی، بیچ میں آپ کو لیکچر کے دوران ملتی رہیں گی، ایٹ دا اینڈ آپ کو ملیں گی، درمیان میں بھی آپ کوئی بات کر سکتی ہوں. تو آپ شروع سے لے کے آخر تک لیسن کو سنیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ سنیں. یہ آپ کے کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈڈ ایک چیز آ گئی ہے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے. آپ اپنے آرکائیو بنا لیں، اپنا ڈیٹا بنا لیں اور اس کے اندر اس کو سیو کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے گرلز، اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ نیکسٹ ڈے آپ کو جو ہے وہ میں ملوں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.